अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजल सजाद और बहुत से लोगों के लिए जोर का झटका जोर से लगा, धीरे से कुछ लोगों को लगा होगा। आज है मंडे पीर 5 सफ़र 1447 हिजरी, सितंबर की 13 तारीख 2021, 9:19 हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। अनएक्सपेक्टेड रही थी मेरी आवाज़ सुनना, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक और हस्ती भी, उनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन पहले आपको ये बताती चलो कि आज हम यहाँ मौजूद हैं, स्पेशल ये शो है बिकॉज जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे उस हवाले से हमें डिस्कशन करनी है, और उस हवाले से हमारे गेस्ट हमें बताएंगे, ख़ास तौर पर खारिया के हवाले से भी, बिकॉज हम खारिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो खारिया को ही फोकस करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक एनालिसिस कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से भी। सुनने वालों को बताते चले 05376051960537601961 के जरिए आप भी शामिल हो सकते हैं। और अभी अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे, मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से उनसे वाकिफ़ हैं और इल्म का एक दरिया, आगही शऊर देने में आगे आगे, नॉलेज की एक वो फैक्ट्री है, और एनालिसिस बेहतरीन तरीक़े से करने वाले, तजिया नगार, मुबस्सिर, तनकीद करने वाले, जो क्रिटिक्स होते हैं उर्दू में शायद तनकीद करने वाले कुछ अजीब लगेगा, जो क्रिटिक्स मतलब एक मल्टीपल पर्सनालिटी जिनकी है, मेरे साथ मौजूद है चौधरी बशारत अहमद एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम फौजिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, इतने सारे लफ्ज़ आपने बोल दिए। तो सच्ची बात तो ये है कि मैं तो FM 97 को जब भी प्रोग्राम कोई होता है, मैं स्पेशली उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कि लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखे हुए होता है FM 97, और जो डिमांड होती है, लोगों की ख्वाहिश होती है सुनने की, कौमी त्यौहार हो, इलेक्शंस हो, तो FM 97 उनके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम करता है, ताकि लोग जो हैं वो दियारे गैर में जो खासकर जो लोग बैठे हुए हैं, अपने इलाकों से दूर हैं, वो अपने इलाकों के बारे में जानना चाहते हैं, और ये एजाज़ FM 97 को है और रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। क्विकली एक रिव्यू, पहले ओवरऑल कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ चलते हैं चॉइस साहब, उसके बाद जाहिर है कि हमारा फोकस खारियाँ हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन थी आप वो बताइएगा कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के। हमने देखा कोरोना SOPs स्कूल्स कॉलेजेस में तो है, लेकिन इलेक्शन में नहीं थे, और हर जमात ने कोशिश की कि वो ये जीत सके, लेकिन जिसके हक में असल में फौजिया ये कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन थे, लोगों की तवज्जो का मरकज इसलिए बन गए कि ज़िमनी इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में जो जमहूरी प्रोसेस चल रहा है, उसमें बल्दियाती इलेक्शन का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, मगर बल्दियाती इदारों को इख्तियारात ना मिल सके और वो फील्ड पे अपनी जिम्मेदारियां ना संभाल सके, तो लोग ना एक कशमकश की सूरत हाल में मुब्तला थे, जिनमें कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का जब ऐलान हुआ तो वो उन्होंने एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस किया, और उन्होंने ये खुशी महसूस की, चलो बुनियादी सतह पर जमहूरी अमल जो है वो ग्रास रूट लेवल तक तो वो शुरू होगा, खार कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से ही क्यों ना शुरू हो। कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होते हैं ना, तो ये उसमें बुनियादी बात ये होती है कि उमूमी तौर पर तासर ये होता है कि ये क्योंकि कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, और इनकी सोच और इनकी फ़िक्र जो होती है वो प्रो गवर्नमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट होती है। आम जनरल इलेक्शन का हो, देहात हो, शहर हो, उनमें जो होते हैं सियासी पार्टियां और उनके सियासी कायदीन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, मोटिवेशन होती है, शख्सियात होती हैं, मगर कंटोनमेंट के इलेक्शन में ना बड़ा नपा तुला और बड़ा महदूद और बड़ा साइंटिफिकली उनकी कंपेन होती है। तो इसलिए कंटोनमेंट के इलेक्शन का जो तासर अमूमन तौर पर होता है वो जो भी गवर्नमेंट होती है ना, और जिसका मतलब है उस वक्त रूलिंग पार्टी होती है, उसकी तरफ वो तासर जो है क्रिएट होता है कि उनकी तरफ ये इलेक्शन जाएगा। बाई इलेक्शन के बारे में भी यही कहा जाता है सर कि बाई इलेक्शन के बारे में भी यही कहा जाता है, और ऐसा ही अमूमन होता है, अपसेट होते हैं, बस थोड़े से होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो देख रहे होते हैं उस हलके में उस शख्सियत का क्या असर होता है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्या यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ बाई इलेक्शन में या जनरल इलेक्शन में हो सकता है, धांधली कह लें या जो भी हो सकता है, क्या कैंट के कैंटोनमेंट के इलेक्शन में भी नहीं, ये यहाँ ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पता क्या होता है, यहाँ जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स के
ایک لنکس ہوتے ہیں اداروں کے ساتھ، صحیح، اور جو پریشر گروپس کے سربراہان ہوتے ہیں وہ اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور خاموش حمایت جو ہوتی ہے نا وہ یہاں کام کرتی ہے. یہاں وہ ایسے عام انتخابات کی طرح اوپن جس طرح آپ کہتے ہیں نا وہ معاملہ نہیں ہوتا. صحیح. تو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس وقت پاکستان میں 41 کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ادارے ہیں، کنٹونمنٹس ہیں، وہ ہیں، اور ان میں جو ٹوٹل وارڈز تھی نا وہ تھی 212 کے قریب، صحیح، اور 1560 کے قریب امیدوار جو تھے وہ آمنے سامنے تھے. جی. اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 212 وارڈوں میں سے 113 وارڈیں تو پنجاب میں تھی. ایک بڑا ایریا. دیکھیں کنٹونمنٹ کا بھی پنجاب کا جو شیئر ہے، آپ دیکھیں کل وارڈ جو ہیں پورے ملک کی وہ 212 ہیں، صحیح، مگر پنجاب کے حصے میں آ رہی ہیں وارڈز ہیں 113. اس کا مطلب ہے کہ ڈیسائیڈنگ فورس جو ہے الیکشن کی وہ پنجاب کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد پھر پنجاب کے بعد آتی ہے سندھ کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا کا آتا ہے، اور اس کے بعد بلوچستان کا آتا ہے. صحیح، مگر حیرت کی یہ بات ہے کہ کنٹونمنٹ کے جنرل الیکشن میں تحریک انصاف 63 سیٹس تو لے کے نمبر 1 پہ تو آ گئی، جی، مگر اتنے برے حالات ہونے کے باوجود، قیادت کی فقدان ہونے کے باوجود، پارٹی کے اندر تذبذب ہونے کے باوجود، آپ جیسے پروگرام سے پہلے بات کر رہی تھی کہ جب ملک میں مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، اور اتنی گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو شکایت بھی ہو، مگر اس کے باوجود تحریک انصاف نے 63 سیٹس جو ہیں وہ سکور کر لی ہیں. مگر اس کے برعکس یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو مسلم لیگ نون ہے پنجاب میں لے گئے سائز سے، وہ جو دوسرے نمبر پہ 59 سیٹس جو ہے وہ سکور کر رہی ہے. اس کی قیادت کے بارے میں بھی دیکھیں کہ اس کی قیادت جو ہے وہ گو بگو کی پوزیشن میں ہے. اس کا بیانیہ جو ہے اس وہ تضادات پہ بعض دفعہ مبنی ہو جاتا ہے. قائد کا بیانیہ کچھ ہوتا ہے، لوکل لیڈرز کا بیانیہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر کینڈیڈیٹس کی اپنی شخصیات بھی ہوتی ہیں. صحیح، اس کے باوجود اگر پاکستان مسلم لیگ نون 59 سیٹس لے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابھی تک وہ جو گورنمنٹ نے ایک تاثر کریٹ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور ان کے خلاف جس طرح عدالتوں میں پہ در پہ فیصلے بھی آئے، مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام نے ان میں کوئی زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی. یا پھر سر حالات کی وجہ سے، مطلب جتنی مہنگائی ہے، روز پیٹرول اچھا، پرائسز بڑھ رہی ہیں، یہ بھی آپ ایک ریزن کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں پاکستان ہوا تحریک 3 سال میں. انصاف کو، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، بالکل، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے. الٹیمیٹلی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیلیورنگ پوزیشن کمزور ہو گورنمنٹ کی تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کو اٹھانا چاہیے. صحیح، آخر مسلم لیگ نون ہی کیوں ایسی جماعت ہے جو زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خاص کر پنجاب میں چونکہ وارڈ جو تھے، کینڈیڈیٹس وہ حلقے جو تھے وہ 113 تھے، ان میں زیادہ منظم تحریک طور پر جو کمپین چلائی گئی ہے اور جو مضبوط کینڈیڈیٹس تھے وہ مسلم لیگ نون کے تھے، اور اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ سامنے آئی ہے. اس میں سر تحریک انصاف کی ایک اور نااہلی اور نالائکی بھی تو ہو سکتی ہے. 3 سال گزرنے کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں، چاہے اب ان کی جو بھی کنڈیشن ہے، لیکن وہ گراس روٹ لیول پہ. تحریک انصاف میں ہر بندہ آپ کو لیڈر تو نظر آتا ہے، ورکر نظر نہیں آتا، اور گراس روٹ لیول پہ ان کا کوئی نہیں، آپ کنیکشن بالکل آپ نے خوب بات کہی ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک اپنی گراس روٹ لیول پہ وہ تنظیم سازی منظم نہیں کر سکی، بلکہ میں نے تو ابھی کھاریاں کے الیکشن پہ ہم بات کریں گے، جی جی، تو یہاں بھی تحریک انصاف مجھے مختلف گروہوں میں تقسیم نظر آئی ہے، اور مختلف دھڑے جو تھے وہ اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ بجا رہے تھے. صحیح، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو، اور خاص کر وہ ادارے جنہوں نے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کرائے ہیں نا، خود اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن پہ نظر ڈالنے کے لیے
ہمارے اداروں نے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے، جیسے وہ سائنس روم میں ایک عمل ہوتا ہے نا کہ لٹمس پیپر ڈالا جاتا ہے جار میں کہ پتہ چلے اس میں گیس کتنی ہے یا کون سی گیس ہے، یہ الیکشن آپ لٹمس پیپر کے طور پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے جائیں تو اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے، تو انہوں نے اندازہ لگانے کے لیے یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہے نا وہ منعقد کرائے ہیں، اور اس میں ان کو یہ آئینہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں پاکستان کی موسٹ پاپولر جماعت ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں سے زیادہ ہیں۔ باقی رہ گئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو المیہ یہ ہوا ہے کہ بلوچستان میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، پنجاب میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، ان کی جو نشستیں ہیں 17، ان میں زیادہ سندھ کی ہیں اور پھر آ گئی ہیں خیبر پختونخوا کی، مگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری نشستیں جو ہیں اکثریت وہ ساری پنجاب سے ہیں، بلوچستان میں بھی اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، سندھ میں بھی اس کی 3 سیٹیں وہ بھی کراچی کی ہیں، باقی ان کی سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نون کی بھی کوئی نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی اسی طرح نمائندگی ہے۔ تو یہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت جو شکل اور نظر آ رہی ہے وہ تحریک انصاف کو دیکھ لیں، تحریک انصاف بلوچستان میں دیکھ لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں دیکھ لیں، تو اس وقت جو سب سے بڑا فقدان نظر آ رہا ہے مجھے پاکستان کے سیاسی نظام میں وہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت قومی سیاسی جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں سے یہ سبق سیکھیں اور آئندہ جنرل الیکشن تک ابھی اس میں ٹائم ہے، اپنے آپ کو اس طرح منظم کریں کہ کم از کم کوئی جماعت تو قومی جماعت کی صورت میں قوم کے سامنے آئے جو ملک کی اتحاد کی وفاق کی علامت ہو اور ایک زنجیر کی صورت میں تمام صوبوں کو باندھ کے رکھے۔ صحیح، ورنہ یہ کھچڑی بنے گی کھچڑی اور بنے گی، اتحاد کے ساتھ اور نبھائیں گے۔ کھچڑی جب بنتی ہے تو پتہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ایک ہی ہوتا ہے جو کھچڑی کھانے والا ہوتا ہے، اور وہ تو چاہتا ہے یہ کھچڑی بنی رہے اور ہم آرام سے کھاتے رہے۔ اب آتے ہیں کھاریاں کی طرف۔ چوہر صاحب، کھاریاں میں پہلا سوال، کافری کہاں گئی؟ ہاں، اگر میں الیکشن کا رزلٹ دیکھتا ہوں بالکل تو مجھے کاف لیگ کے جو امیدوار ہے اور کاف لیگ ہے وہ تحریک انصاف کے بعد اگر کوئی ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ کاف لیگ نے۔ صحیح، کاف لیگ کا اگر یہ کھاریاں میں امیدوار کامیاب ہو جاتا اگر، تو آپ سمجھ لیں پورے پاکستان میں یہ واحد ہی امیدوار ہونا تھا کاف لیگ کا، اور اتنا مارجن بھی اس کو اسی خطے میں ملا ہے۔ آپ دیکھ لیں کاف لیگ کا اگر یہ امیدوار کامیاب ہو جاتا، جس طرح اس نے مقابلہ کیا ہے اور جس طرح وہ نمبر 2 پہ آیا ہے وارڈ نمبر 1 میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اکلوتا امیدوار ہونا تھا پورے پاکستان میں کاف لیگ کا۔ کاف لیگ تو پورے پاکستان کے جو کنٹونمنٹ الیکشن ہوئے ہیں ان میں تو ٹوٹلی واش آؤٹ ہو گئی ہے، اور یہ لاسٹ ہوپ تھی کھاریاں کی، کیونکہ یہ چودھریوں کا اپنا ضلع بھی ہے اور ان کا کینڈیڈیٹ بھی جو تھا بڑا انرجیٹک تھا، اور پچھلے الیکشن میں بھی اس نے کافی ووٹ لیے تھے، اس الیکشن میں بھی اس نے بڑا جذبے سے بڑی امنگ سے انہوں نے کمپین کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ توقع تھی۔ اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ وارڈ نمبر 1 میں بہت پور پوزیشن میں چلی گئی ہے، دیکھیں نا اتنی پوزیشن میں چلی گئی ہے کہ پہلے نمبر پہ تحریک انصاف آ رہی ہے، دوسرے نمبر پہ کاف لیگ آ رہی ہے، اور تیسرے نمبر پہ جماعت آ رہی ہے۔ جماعت نے یہاں بڑا اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بعد جا کے نون لیگ آ رہی ہے۔ وارڈ نمبر 1 کے الیکشن میں نون لیگ جو ہے وہ اپنی بڑی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی پور شو کی انہوں نے، مگر وارڈ نمبر 2 کھاریاں میں یہاں نون لیگ جو ہے اس نے پھر اپنے آپ کو کور کیا،
کیونکہ وہ علاقہ جو تھا وارڈ نمبر 2 کا علاقہ وہ بیرون کا علاقہ تھا، تو وہاں نون لیگ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور وہاں اس نے اپنے آپ کو نمبر 2 پہ لے کے آئی اور اس نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو اپ گریڈ کی۔ جو سب کھاڑیوں میں فنڈز نہیں لگے، ایم این اے عابد رضا صاحب سے جو ہے کھاڑیہ کے لوگ جو ہے اس بارے میں کافی جو ہے ان کو غم و غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس کا ریئیکشن ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ مریم نواز کی جب آمد تھی ہم نے تب دیکھا کھاڑیہ والے بالکل ہی الگ سائڈ پہ تھے، ان کو کوئی انٹرسٹ اتنا نظر نہیں آیا۔ جیسے آپ وارڈ کی بات کر رہے ہیں نون لیگ کے مطلب جہاں خاص مخصوص طبقہ اس وقت موجود ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ صرف وہاں نظر آ رہی ہے، باقی کھاڑیہ ریئیکشن دے رہا ہے۔ اچھا، اصل میں فوجیہ بات پتہ کہ کھاڑیہ میں جو نون لیگ کی قیادت ہے، میں اس پہ زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، جی کیونکہ ہماری جو مقامی قیادت ہوتی ہے، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کے ان کے ٹیمپرامنٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ یہاں ہمارا جو ہے نا پولیٹیکل ٹیمپریچر وہ اتنا ہمت والا، ظرف والا نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالے یا اپنا احتساب خود کرے یا اپنے بارے میں کوئی ایسی رائے جو ان کے ہم آہنگ نہ ہو وہ سن کے برداشت کر سکے۔ کیونکہ یہاں میں نے دیکھ رہا ہوں کہ جو کھاڑیہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ اگرچہ دعویٰ تو یہ کرتی ہے کہ ہم کھاڑیہ کی مسلم لیگ نون کی نمائندہ قیادت ہیں، مگر ایکچولی ان کی عوام میں پذیرائی کوئی نہیں۔ یہ بات ان کو بھی معلوم ہے مگر وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کوٹلہ کی حد تک مان سکتے ہیں، لوگ ان سے اچھا، پیار بھی کرتے ہیں۔ کوٹلہ والوں کی پرابلم پتہ کیا ہے؟ کوٹلہ والوں کو مجبوراً ان لوگوں پہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ کوٹلہ والوں کی خواہش تھی کہ کھاڑیہ کی جو اوریجنل جینون قیادت ہے ان سے کسی سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ان کو سونپ دی جائے تاکہ کھاڑیہ میں وہ کوئی نمایاں ہم کام کر سکیں یا کوئی کارکردگی شو کر سکیں۔ صحیح۔ مگر کھاڑیہ کی جو اوریجنل اور جینون لیڈرشپ ہے نا، وہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ اتنی کمٹمنٹ آ چکی تھی کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ جانا پسند ہی نہیں کیا۔ لہذا وہ جو لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ پرندے ہوتے ہیں وقت کو دیکھ کے ویونگ برڈز یا اڑتے ہوئے پرندے، کبھی اس شاخ پہ کبھی اس شاخ پہ، انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ ایسے پرندے اکٹھے کیے، کوئی جو اس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو اکٹھا کر لیا، کوئی اس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو اکٹھا کر لیا۔ اس اکٹھا کرنے سے انہوں نے اپنی عددی اکثریت میں تو اضافہ کر لیا مگر عوام کے اندر ان کی پذیرائی نہ مل سکی۔ عوام ریئیکٹ شو کرتے ہیں جب بھی ان کو عوام کے سامنے جانا پڑتا ہے، کیونکہ کنٹونمنٹ کے یہ الیکشن تھے۔ کنٹونمنٹ کی حد تک وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اندر کام کرنے والی قیادت ہے وہ بھی کوئی اتنی افیکٹو نظر نہیں آئی، مگر آپ دیکھیں وارڈ نمبر 2 میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی اس نے اتنا کام کیا کہ وہ نمبر 2 پہ آ گئے ہیں۔ وہاں آپ کو کاف لیگ نظر نہیں آئی، وہاں آپ کو پیپلز پارٹی کا تو امیدوار ہی نہیں تھا، اور وارڈ نمبر 2 میں جماعت آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، جماعت نے بھی وارڈ نمبر 2 میں جو ووٹ لیے ہیں وہ اس ایریے میں لیے ہیں جو کنٹونمنٹ کے اندر تھا، یعنی ڈیفنس کالونی آپ لے لیں، مگر جو ہی کنٹونمنٹ کے ایریے سے ہم باہر نکلتے ہیں، نصیرہ چلتے ہیں، سینا چلتے ہیں یا وہ لشکری کے ساتھ جو کالونی ہے اس طرف چلتے ہیں تو وہاں آ کے تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی مقابلہ ہوا ہے، باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں۔ تو ان الیکشن کی سب سے بڑی جو بات خوبصورتی ہے نا کہ اداروں نے سمیل کر لی کہ اگر ہم اس ملک کو اگلے سال الیکشن کے امتحان میں ڈالتے ہیں تو لوگوں کا مزاج کیا ہے، لوگ سوچ کیا رہے ہیں اور لوگ کریں گے کیا، اور یہ
میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ بات تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی محسوس کرنی چاہیے. اور یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ جب آپ عوام کو ڈلیور نہیں کریں گے تو عوام مایوسی کے عالم میں ان لوگوں کے پاس واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے جن کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ ملک کے مفاد میں کام نہیں کر رہے, وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں, وہ ملک کے دشمن ہیں. مگر جب آپ بھی ڈلیور نہیں کریں گے تو لوگوں کی مجبوری بن جائے گی, لوگ ان کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے. بالکل نالائکی کی انتہا ہے. گراس روٹ لیول پہ تحریک انصاف نے بالکل ورکنگ نہیں کی ہوئی. ٹو بی ویری آنیسٹلی ہم تو بالکل صاف ایک بات کہیں گے, یہ الارمنگ سچویشن ہے. ابھی بھی اگر نہیں سمجھتے تو یہ ان کی مرضی ہے, ادروائز لوگوں کو اس سے کوئی کنسرن نہیں رہے گا کہ آپ کہتے تھے کہ پورا ٹبر چور ہے یا یہ اور وہ ہے یا لوٹ مار کا پیسہ ہے. لوگوں کے لیے سیکنڈ آپشن نہیں, پھر وہ پریورٹی ان کی جو ہے وہ وہی آپشن رہ جائے گا ان کے پاس. اس کے سر نون لیگ اور تحریک انصاف کو تو ہم نے دیکھ لیا, کیا کاف لیگ کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اتحاد کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, کاف لیگ جو ہے نا, جی معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ میرے ضلع کی جماعت ہے, گجرات کی جماعت ہے. کاف لیگ پیداوار ہے مشرف دور. صحیح. جب مشرف نے نواز شریف کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ آئین کو پامال کرتے ہوئے اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا, اس وقت مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے اور مسلم لیگیوں کو نئے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے اس نے چودھریوں کو استعمال کیا, اور قائد اعظم مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی, جس کو ہم کاف لیگ کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ حالات تھے جن میں کاف لیگ کا جنم ہوا. مگر مشرف کے جانے کے بعد وہ چند خاندان, وہ جو شخصیات تھیں جو اپنے اثر و رسوخ سے, اپنی جماعت کی بنیاد پہ نہیں, اپنی ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگوں کے اپنے تعلقات کی وجہ سے نشستیں جیت لیتے تھے, وہ نشستیں کاف لیگ کے پاس. کاف لیگ کبھی بھی نظریاتی جماعت نہیں رہی. صحیح. یہ آپ ذہن میں رکھیں, نام تو رکھا ہوا ہے قائد اعظم مسلم لیگ, مگر قائد اعظم مسلم لیگ کبھی بھی نظریاتی جماعت نہیں. یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے نا, یہ ابھی نواز شریف صاحب نے یہ سوچا ہے کہ جماعت نظریاتی ہونی چاہیے. جب تک نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسلم لیگ نون بھی نظریاتی جماعت نہیں تھی. یہ بھی شخصیات اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڑ توڑ کے ساتھ ایک چلنے والی سیاسی جماعت تھی. پاکستان میں جو نظریاتی جماعتیں ہیں ان میں جماعت اسلامی ہے, نیشنل عوامی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یا بلوچستان کی کچھ جماعتیں ہیں. یہ جو ایم کیو ایم ہے نا, یہ بھی نظریاتی جماعت نہیں ہے, یہ بھی بنائی گئی تھی. ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی جس طرح مشرف نے قائد اعظم مسلم لیگ بنائی نواز شریف کی مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کے لیے, اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے ایم کیو ایم بنائی پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت کو سندھ میں کمزور کرنے کے لیے. تو لہذا جب یہ ایسی جماعتیں تخلیق کی جاتی ہیں, ان کو پروان چڑھایا جاتا ہے, تو یہ نظریاتی جماعتیں نہیں ہوتی. یہ بڑی جماعتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے چھوٹے چھوٹی جماعتیں جو ہے تخلیق کی جاتی ہیں. اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑی جماعتیں جب کمزور ہوتی ہیں تو وفاق کمزور ہوتا ہے, اور ان کی محتاج ہے. اور جب وفاق کمزور ہوتا ہے, وفاق اس لیے کمزور ہوتا ہے کہ وہ جو وفاق پہ کام کرنے والی جماعت ہوتی ہے, جب آپ اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اصل میں اس جماعت کے خلاف کام نہیں کر رہے ہوتے, آپ وفاق کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں, چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ملک کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو کاف لیگ جو ہے وہ 2 سیٹ سے اتنے بڑے فائدے اٹھانے کے باوجود, اور پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اتحاد کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ جنرل الیکشن میں اگر جائے گی تو تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے. دیکھیں نا آپ, ہمارے جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, ہمارا کھاریاں کی مثال لے لیں. دیکھیں نا, کھاریاں میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں ایک طرف جو گروپ تھا ان کو لیڈ کر رہے تھے اسفند,
اور دوسری طرف جو گروپ تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے خان محمد اسلم. جی. اب دونوں چیئرمین نہیں بنے. چیئرمین ایک ایسا شخص بن گیا جس کا ووٹ جو ہوا وہ کاسٹنگ ووٹ کی صورت میں بیلنس اپسیٹ کرنے کے لیے وہ استعمال ہوا. لہذا جب نون لیگ نے دیکھا کہ ہم کسی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور تحریک انصاف کی تو یہاں بلدیات میں چیئرمین شپ ان کے پاس جا رہی ہے، تو انہوں نے ان کو شکست دینے کے لیے، توڑنے کے لیے ان سے وہ بندہ تلاش کر کے ان کو چیئرمین بنا دیا. اسی طرح کاف لیگ جو ہے نا، جب ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں دیکھتی ہیں کہ بڑی جماعتوں کی آپس میں دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس کو آگے لے کے آتی ہیں اور ان کو اقتدار دے دیتی ہیں کہ چلو ان کو اقتدار دینا بہتر ہے، وہ تو نہ آئے. یہ جو بزدار صاحب کی حکومت پنجاب میں چل رہی ہے وہ صرف اسی لیے چل رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ اگر عدم اعتماد اس کے خلاف لایا گیا تو یقیناً یا تو پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت آئے گی یا پھر انہوں نے اتحاد کر کے کسی اور کی حکومت لانی ہے. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت لانے کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی. تو اس کا فائدہ عثمان بزدار کو مل رہا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ میں کسی اور کو لاؤں، اس سے تو بہتر ہے عثمان بزدار چلا جائے گا. وہ ٹھیک ہے، اس وقت بزدار جو ہے وہ نون لیگ کے زیادہ فیوریٹ ہے. ہاں نون لیگ کی مجبوری بن گیا نا. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں گورنمنٹ ہٹانے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ اگر وفاق میں حکومت ہٹا کے ہمیں گورنمنٹ نہیں ملتی تو اس سے بہتر ہے عمران خان ٹھیک ہے. لہذا یہ جو پی ڈی ایم ٹوٹنے کی اصل وجہ یہ تھی نا، جب یہ اکٹھے ہوئے تھے نا، مسلم لیگ نون کے ذہن میں یہ تھا کہ مرکز میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ اس نیت سے، اس پروگرام سے بنی تھی کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ختم کر کے ایک ایسی گورنمنٹ لائی جائے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں اپنی جڑیں جو ہیں وہ جو ختم ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے منشور اپنے ذہن میں تھے اور انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی. اور جب دونوں نے ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں گورنمنٹ ختم کرنے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ صوبے میں حکومت ختم کرنے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو بیچارے مولانا فضل الرحمان کیا کرتے؟ مولانا فضل الرحمان نے تو کہا یار کچھ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے. تو لہذا کھاریہ کے جو الیکشن ہے نا اس میں کنٹونمنٹ بورڈ میں یہ میاں طارق صاحب کے جب حلقے بھی یہ کھاریہ کینٹ کا حلقہ شامل ہوا نا صوبائی سیٹ پہ، اور میاں طارق صاحب کے صوبائی سیٹ جو لگاتار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیتتے آ رہے تھے، یہ حلقہ شامل ہونے سے ان کی سیٹ امبیلنس ہو گئی. اور اس کی وجہ سے میاں افضل عیاض صاحب کو یہاں کھاریہ کینٹ سے جو سپورٹ ملی نا، وہ میاں طارق صاحب کے وہ جتنے ووٹ تھے نا ڈنگا سائڈ کے، ان کو اس حلقے نے اور کھاریہ نے امبیلنس کر دیا. پہلا یہ حلقہ جو ہے ڈنگا والی سیٹ کے ساتھ صوبائی ڈسٹرکٹ پہ شامل نہیں تھا. لہذا یہاں پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ کھاریہ شہر میں بھی ووٹ ہے اور کھاریہ کینٹ میں بھی ووٹ ہے، مگر پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ ملا نہیں جتنا ملنا چاہیے تھا. کامیاب تو ان کا امیدوار ہو گیا ہے، مگر جتنی توقع کی جا رہی تھی اتنے ووٹ نہیں ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرالا خاندان خود 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. دیکھو نا، تاشفین صفدر اگر اپنے ووٹ مانگ رہی ہے پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے، تو اس کا جو کزن ہے، بھائی ہے عرفان نصیر، وہ کاف لیگ کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے. اور ادھر جو ہمارا کھاریہ شہر کا جو بلدیاتی اتحاد کا گروپ ہے، ثاقب بشیر ہے، چودھری اسفند وغیرہ ہیں، وہ ووٹ مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. مگر ان کا اتحادی جو تھا فرخ مجید مرحوم، اللہ اسے مغفرت کرے، اس کا بیٹا جو ہے ووٹ مانگ رہا تھا کاف لیگ کے بارے میں. اور شکیل برسا صاحب کے ووٹ لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود انرجیٹک تھے، اور دوسرے یہ ہے یہ پہلے تحریک انصاف میں تھے.
لہذا وہ ووٹ بینک جو انہوں نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ قائم کیا ہوا تھا نا، انہوں نے جب چودھری نصیر صاحب کا مقابلہ کیا تھا نا، اس وقت بھی تقریباً 500 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، اور ان کا ووٹ بینک تھا۔ اگر وہ کاف لیگ کے علاوہ نون لیگ یا پی ٹی آئی کے امیدوار ہوتے نا تو بہت بڑے مارجن سے وہ جیتتے، کیونکہ باقی امیدواروں کو محنت کر کے کرنا پڑا ہے۔ مگر میں ایک چیز پہ شاباش دیتا ہوں ضیاء محی الدین صاحب کو کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پٹ کیا ہے، اور انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لے لیے۔ ہمیں توقع نہیں تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کھائیاں کنٹونمنٹ میں اتنے ووٹ ملیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے ووٹ اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے ان کے ذاتی تعلقات اور مراسم کے ووٹ تھے، اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے جتنی محنت سے کام کیا ہے۔ بلکہ میں نے رزلٹ سنا نا وارڈ نمبر 2 میں خواتین کے حلقے کا جو ڈیفنس کالونی کا جو رزلٹ آیا، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں جماعت اسلامی جیت گئی تھی۔ وارڈ نمبر 2 کے جو پولنگ کا بنا تھا نا وومن کا، اس میں جماعت اسلامی کے امیدوار کے 45 ووٹ تھے، اور تحریک انصاف کے ووٹ 41 تھے۔ وہاں سے جب 4 ووٹ سے جماعت اسلامی جیتی نظر آئی تو ہمیں پتہ چلا، احساس ہوا کہ جماعت اسلامی نے بہت زیادہ کام کیا۔ مگر جب باقی 2-3 پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ آئے تو وہاں رزلٹ جو تھے وہ اتنے ڈیفرنٹ تھے کہ جماعت اسلامی پھر اپنی بیک پوزیشن پہ چلی گئی، اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جماعت اسلامی سے اوپر آ گئی۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ الیکشن آنے والے ہیں ان پہ یہ ان کو نظر رکھنی چاہیے، اور اب سے وقت سیاسی پارٹیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور تحریک انصاف اگر چاہتی ہے کہ وہ بینگ اے رولنگ پارٹی کنٹینیو کرے تو اس کو بہر صورت ڈیلیور کرنا پڑے گا، مگر جس کی مجھے امید نظر نہیں آتی فیڈرل پارٹی کے طور پر اگر وہ چاہتی تو ڈیفینیٹلی، ورنہ کسی خیبر پختونخوا تک محدود رہ جانا۔ نہیں، عثمان بزدار صاحب کو کیا پرابلم ہے، وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے؟ چلو فیڈرل کی تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہوں کہ بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، دیکھو جی بین الاقوامی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو عثمان بزدار صاحب کو کیا پرابلم ہے کہ 113 وارڈ سے پنجاب کے 113 وارڈ میں نون لیگ جو ہے وہ اکثریتی جماعت بن کے پنجاب میں کیوں ابھری ہے، یہ عثمان بزدار صاحب کے لیے چیلنج ہے۔ اچھا باولپور، پہلے کون سے چیلنج لیے؟ نہیں باولپور، جیلم اور کھاریا، یہ 3 کنٹونمنٹس ایسی ہیں جن کو تحریک انصاف بطور مثال استعمال کرتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے سویپ کیا۔ وہ بھائی منگلا کو بھی تو دیکھ لو نا، منگلا بھی تو بہت بڑی کنٹونمنٹ ہے، منگلا کو دیکھ لو وہاں۔ اچھا راول پنڈی میں تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بڑا قابل رحم ہے، لاہور میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ بڑا قابل رحم ہے، اور راول پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ شیخ رشید صاحب پنڈی کے جو سیاستدان ہیں، اور پنڈی کے جو وہ اس وقت وزیر داخلہ بھی ان کے پاس ہے، قلمدان ہے، وہ اپنا کنٹونمنٹ والا الیکشن پنڈی کا تو دیکھ لیں، چکلالہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، پنڈی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ اچھا سیالکوٹ کو دیکھ لیں۔ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے آئی تھنک شیخ رشید پہ اس لیے نہیں بن سکتا چل صاحب کہ وہ پنڈی کے عوام شیخ رشید کے ساتھ تو شاید تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوگی۔ نہیں، شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے نمائندہ ضرور سے، مگر شیخ رشید صاحب کو تحریک انصاف کا ہی سمبل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ساری ہمدردیاں، ان کی ساری جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور بلکہ عمران خان بھی اپنے پارٹی کے وزراء اور اپنی پارٹی کی قیادت کی آراء کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ شیخ رشید کی آواز کو وزن دیتے ہیں اور اس کو غور سے سنتے ہیں۔ لہذا شیخ رشید صاحب نے بھی ان کو چاہیے تھا کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں کوئی اپنا سچویشن شو کرتے۔ دیکھیں نا راول پنڈی کا رزلٹ دیکھ کے آپ تو پریشان ہو جائیں گی
یہ بڑا پور سیالکوٹ رزلٹ میں ہے. عمر ڈار تھے آپ کے پاس، سیالکوٹ میں عثمان ڈار ہے، فردوس آپا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں سیالکوٹ کا رزلٹ بھی بہت عجیب و غریب رہا ہے. فردوس آپا تو میرے خیال آج کل فارغ نہیں لیکن ان کا روب دمدمہ، ان کی ورکنگ، کیونکہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہنے والی خاتون ہے، وہ بھی اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتی، وہ بھی. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اور کیونکہ لوگوں کو شاید یہ توقع تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد دھاندلی کا واویلا کرے گی، مگر خواجہ آصف صاحب نے بڑا خوبصورت بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر اسی طرح منصفانہ الیکشن ہوئے تو تحریک انصاف کبھی الیکشن نہیں جیت سکتی. دیکھو، انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہیں ان کو معیار بنا کے بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن بہت منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں. لیکن سر ان کی تو یہی ہوتی ہے نا کہ جہاں جب جیت گئے تو وہ منصفانہ ہے، اور جہاں پہ جس جگہ پہ ہار گئے نہیں، انہوں نے تو دیکھو نا پورے ملکی لیول پہ بات کی ہے نا، انہوں نے سیالکوٹ کی بنیاد پہ تو نہیں بات نہیں کی. سر، لیکن ایک اچھی اسٹرینتھ ان کو مل گئی نا، ہاں. اس وجہ سے شاید اچھا، وہ آپ شاید- خواجہ سعد رفیق کو دیکھ لیں، جب لاہور کا الیکشن وہ جیتے تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کی جو گفتگو ہے صحیح. وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ الیکشن بہت فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ بھی اس وقت نا اسٹیبلشمنٹ نے، ایجنسیوں نے اور تمام اداروں نے یہ بھی چیک کیا کہ یہ جو روایتی حربے ہیں اگر وہ اختیار نہ کیے جائیں، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ہوتے بھی نہیں ہیں، اگر روایتی حربے بھی اختیار نہ کیے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ رزلٹ آتا کیا ہے. حالانکہ کنٹونمنٹ کے بلدیاتی الیکشن سے کوئی حکومت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں تھا، نہ تو حکومت کی سیٹیں کوئی کم ہونی تھی نہ بڑھنی تھی. اب اچھا فوزیہ، آپ کو پتہ ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں آپ ساری سیٹیں بھی جیت جائیں، پریزیڈنٹ تو نہیں آپ ہوتے. بالکل، اسے فرق ہی نہیں پڑتا آپ کو. نہیں، آپ تو دیکھیں نا، پریزیڈنٹ کو میں سمجھتا ہوں چیئرمین، صحیح. دیکھو نا، یا میئر. دیکھو، آپ اگر اس حلقے کی ساری سیٹیں بھی جیت گئے مگر آپ پریزیڈنٹ تو نہیں بنیں گے، بالکل. نہ آپ دوسرے لفظوں میں کہ میئر بنیں گے، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ چیئرمین بنیں گے. بیٹھنا تو وائس پریزیڈنٹ ہی ہے. ہاں، اور ٹینڈر پاسنگ بھی الگ الگ ہے. جو دیکھیں نا، طاقت، دیکھو نا، آپ نے بطور وائس پریزیڈنٹ بیٹھنا ہے. جب آپ نے بطور وائس پریزیڈنٹ بیٹھنا ہے تو آپ نے پریزیڈنٹ کو سجیشن دینی ہے، آپ نے پریزیڈنٹ کو مشورہ دینا ہے، آپ نے اپنی رائے ان کے سامنے پیش کرنی ہے. پھر پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو رائے، یہ جو مشورہ مجھے دیا گیا ہے، کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے، کیا یہ کنٹونمنٹ کے لوگوں کے مفاد میں ہے. تو پھر فیصلے کی اتھارٹی جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ کے پاس ہے. اور دوسری بات پتہ کیا ہوتی ہے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں؟ سب سے بڑا جو المیہ ہوتا ہے، پبلک سے تنقید برداشت کرنے کے لیے، پبلک سے گالیاں کھانے کے لیے، پبلک سے کنڈیم ہونے کے لیے ہمارے عوامی نمائندے جو ہیں وہ بازاروں میں اور گلیوں میں لوگوں کی شکایتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور جو اصل طاقت جن کے پاس ہوتی ہے ان تک تو کسی کی رسائی نہیں ہوتی، ان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، عام پبلک کو پتہ کوئی نہیں. تو یہ جو نمائندے انہوں نے چنے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنے جو اصل طاقت کے سرچشمہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنے سامنے یہ ڈھال رکھی ہے. یہ آپ نمائندوں کو ان کی ڈھال سمجھ لیں، فیس سیونگ. یہ پبلک کو یہ فیس کریں گے اور اختیارات کا استعمال وہ کریں گے. ہماری دعائیں، ہماری خواہشات اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، کیونکہ یہ ملک اب اوپر اٹھنا چاہیے، خطے کے حالات یہ تقاضا کر رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال کے بعد پاکستان کا جو دنیا میں کردار ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے. پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہو گیا امن کی. جب تک یہاں امن قائم نہیں ہوتا، یہاں کوئی پالیسی واضح نہیں ہوتی، یہاں کی اکنامک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوتی، ہم نہ کسی طرف دیکھ سکتے ہیں نہ کسی طرف جا سکتے ہیں، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے اسٹیبلٹی کرنا ہو تو اس وقت. اور عمران خان کو اقتدار اس وقت ملا جب پاکستان کی معیشت بری طرح ڈوب چکی.
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں گیا. صحیح سر، کوئکلی ایک ریویو آپ کھلے الفاظ میں پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹونمنٹ کے الیکشن کے حساب سے کھاریا میں کیا سجیسٹ کریں گے، کیا رائے دیں گے ہر پارٹی کو؟ ضرور سر کوئکلی ایک ریویو دیجیے. دیکھیں جی، میں جو محسوس کرتا ہوں، صحیح، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو جو کھاریاں کے بلدیات ہیں یا قومی یا صوبائی ہے، یہ جو ان کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، جی جی، ان تنظیموں کو اثر نو استوار کرنا پڑے گا. خواہ وہ تاشفین صفدر صاحب ہو، خواہ وہ عابد رضا صاحب ہو، خواہ وہ میاں افضل ایاد صاحب ہو، یہ ان کو یہ بات اپنی تنظیموں کے بارے میں، اپنی نمائندوں کے بارے میں ایک سنجیدہ فیصلہ لینا ہوگا. یہ جو ہوتا ہے نا پنجابی کی محاورہ ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی، اب نہیں چلے گی. وقت چلانے والی پالیسی، وہ نہیں بہتر. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعتیں سنبھل جائیں تو ان کے لیے میدان کھلا ہے. آنے والے الیکشن کی تیاری کریں. عوام جو ہیں وہ بہترین جج ہیں اور وہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو صحیح بندے ہوں گے ان کو مایوس بھی نہیں کریں گے، ان کو سپورٹ بھی کریں گے. صحیح. ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. الیکشن کے حوالے سے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بشارت احمد چودھری ایڈوکیٹ صاحب نے کھاریا کے حوالے سے بھی اسپیشلی بتایا اور کس طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل نمائندے ہیں، وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں جنرل الیکشن کے لیے. یہ بھی تجاویز بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. کھاریا کے لوگ ہوں یا پورے پاکستان کے لوگ، ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ واپس مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی نوشتہ دیوار ہے. نظر آ رہا ہے 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی. پیٹرول پرائسز ہیں، روز بروز بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہے، بہت سے طوفان ایسے ہیں. لیکن ان سب سے ہٹ کے ایک اور چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ رولنگ پارٹی ہے تو اس کو گراؤنڈ لیول پہ، اپنی گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا کام اپنی تنظیم سازی کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم تحریک انصاف میں صرف لیڈر اور لیڈر دیکھتے ہیں، ورکر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو وہ جو ایک خاص تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جنرل الیکشن میں، اور ہوائیں ایسی چلی کہ ہر بندہ جو ہے ان کی مخالفت میں بھی دوسری پارٹی کو ووٹ دینے کو تیار تھا. لیکن آج کنٹونمنٹ بورڈ کی جو الیکشن ہے وہ ثابت کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ پھر سے آپشن چینج کرنے کو، اویلیبل آپشن استعمال کرنے پر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے آ گئے. وہ جو ایک لوگوں نے اسٹینڈرڈ بنا لیا تھا، اویئرنیس آ گئی تھی، سے نو ٹو وی آئی پی اور اس قسم کی ساری چیزیں اور کرپشن سے انکار جو ہم نے جنرل الیکشن میں دیکھا، شاید وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ ایک دفعہ پھر اویلیبل آپشنس میں سے جو ہے کسی ایک کو چوز کرنا، کیونکہ جو ہم نے پہلے چوز کیا وہ بہتر نہیں تھا، اس لیے اب دوبارہ واپس وہی جیسے سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ جیتتی آتی تھی، کبھی کسی کی باری کبھی کسی کی باری. لوگوں کو مجبور ایسا مت کریں. پولیٹیکل نمائندوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، اس شعور کو واپس مت لے کے جائیں. وہ شعور آ چکا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کیا حکومت کے لیے بہتر ہے، کیا ملک کے لیے بہتر ہے، کیا قوم کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ساری کی ساری جو ہے وہ لوگوں کو کٹ پتلی بنا کر ابھی بھی نچانا چاہتی ہیں، تو اب اتنے سال 3 سال جو پہلے کا شعور تھا وہ اس قابل ہے ابھی بھی کہ وہ اس طرح سے کٹ پتلی بن کے ناچنے کو شاید لوگ تیار نہیں ہوں گے. اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ پہ فرق پڑ سکتا ہے جنرل الیکشن میں. اور پھر کچھ اگر ٹرن آؤٹ پہ فرق پڑے گا تو کچھ لوگوں کی خواہش پہ اگر نئی حکومت بن جائے گی، کچھ لوگوں کی سلیکشن پہ اگر نئی حکومت بن جائے گی تو وہ کیسی حکومت ہوگی، اس میں کتنے اتحادی ہوں گے، کیا متنجن کھچڑی بنے گا، اس کو کون کھائے گا. اس وقت پاکستان یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ہم ایف اے ٹی ایف کے بھی جو ہے خطرے کی تلوار ہمارے سروں پہ ہے. افغانستان سے کبھی ہمیں ٹھنڈی ہوا پہلے نہیں آئی، طالبان کی موجودگی میں اللہ کرے آ جائے. انڈیا ہمیشہ بارڈر نہ صرف ہمارے جو ہے وہ مصیبت میں رکھتا ہے ہمارے لیے، بلکہ جو 5th جنریشن وار ہے جگہ جگہ سے وہ بھی چلائی جا رہی ہے. تو ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم تو ہے ہی نہیں ہے نا کہ ہم نئے سرے سے ایک نیشن بلڈ اپ کریں. جو نیشن جہاں کھڑی ہے ابھی شعور اس کو دیا گیا تھا، کم از کم تحریک انصاف جو ہے وہ تو جو ہے اس کو پراپر رکھے، اس سے تو واپس جانے سے روک لے. اور باقی جو پولیٹیکل تنظیمیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سب اپنی جگہ بہترین ہیں، ہم یہی کہتے ہیں. لیکن لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے
प्लीज़ मत सोचें अपनी सड़क का, अपनी नाली का, अपनी गली का, आपको जॉब देने वाले का। सिर्फ ये सोचें कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है, आपकी कौम के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बेहतर कौन है, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। और अपने लीडर्स में लीडरशिप क्वालिटी देखिए। जाननशीनी विरासत जमहूरियत के नाम पे चलती चली आ रही है। ख़ानदानों के अंदर जो है वो नए लीडर हमारे पैदा हो जाते हैं। क्यों? हमारी माएँ बांझ नहीं है लीडर पैदा करने में। क्यों किसी चौधरी के घर, किसी भुट्टो के घर, किसी शरीफ खानदान के अंदर ही लीडर पैदा होता है? क्यों आपके घर में, क्यों मेरे घर में लीडर पैदा नहीं होता? लीडर हमारे अंदर मौजूद हैं। उन लीडर्स को भी निकालने की कोशिश कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।